बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से लाइव आप प्रोग्राम देख रहे हैं गैब की बातें। मैं हूं इस प्रोग्राम का मेज़बान महमूद अहमद आवान और हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी तशरीफ़ फरमा हैं हमेशा की तरह हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आज बात करेंगे लिबास के हवाले से कि इस्लाम में लिबास की क्या अहमियत है, ख़ास तौर पर मौसम के एतबार से। इसके अलावा चंद नाज़रीन ने हमसे फरमाइश की है कि वो इंग्लिश में सवाल पूछना चाहते हैं, तो उनके लिए गुजारिश है कि येस यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन इंग्लिश। इंशाल्लाह योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन इंग्लिश एज वेल। हज़रत कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियाँ आ गई बहुत जी बिल्कुल। तो इसलिए आजकल जैसे कि आपको पता ही है कि टेम्परेचर बिल्कुल गिर गया है, 30s में है। बाज़ जगह से तो ख़बरें आ रही हैं कि बर्फ़ भी पड़ी हुई है। और इसी मौसम के हवाले से, सर्दियों के मौसम के हवाले से गर्म पैंट, गर्म कोट, बड़े कोट, लंबे कोट, स्वेटर्स मार्केट से मिलते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि ख़ित्ता अरब में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए उनकी, तो वहाँ तो मौसम गर्म है, तो वहाँ का जो लिबास है वो उसी मौसम के एतबार से था। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग इस बात पे इसरार करते हैं कि हमें वही लिबास पहनना चाहिए जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना था, यानी तहबद और कुर्ता। लेकिन अगर सर्दी को देखा जाए तो बड़ा मुश्किल है। तो आप ये इरशाद फरमाइए कि मौसम के हवाले से इस्लाम में लिबास की क्या अहमियत है? क्या हम यहाँ मौसम के जो रिक्वायरमेंट है, जो तकाज़े हैं, हम गर्म कपड़े पहन सकते हैं, पेंट कोट वगैरह, या यहाँ भी वही तहबद और कुर्ता ही पहनना पड़ेगा? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। दरअसल दीन इस्लाम एक ऐसा आलमगीर मज़हब है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और बेसत एक ऐसी आलमगीर नबूवत है कि जो दुनिया की हर कौम, हर सोसाइटी और दुनिया के हर ख़ित्ते के लिए है। जिस तरीके से ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं में दीन इस्लाम ने हिदायत दी हैं, ऐसे लिबास के हवाले से भी दीन इस्लाम ने हिदायत मुतय्यन की हैं। ज़ाहिर है कि दुनिया में मौसम एक जैसा नहीं है, मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में मुख्तलिफ़ मौसम है, कहीं गर्म है, कहीं सर्द है, कहीं पानी है, कहीं खुश्की है, तो हर तरह का मौसम है। तो यही वजह है कि ये इस्लाम की वुसअत नज़री है कि उसने कोई लगा बंधा यूनिफॉर्म नहीं दिया है, बल्कि किसी भी इलाके के मौसम के जो असरात हैं उसको मलहूज़ रखा है। और अलबत्ता कुछ हुदूद और शराइत ऐसी बयान कर दी हैं कि उन हुदूद और शराइत के अंदर रहते हुए आप उस ख़ित्ते के हिसाब से जैसी भी आपको ज़रूरत है आप लिबास पहन सकते हैं। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युआरी सौआतिकुम वरीशा, कि ए बनी आदम, हमने तुम पर ऐसा लिबास नाजिल किया है जो तुम्हारी शर्मगाहों को ढाँप देता है, वरीशा और तुम्हारे लिए मूजिब ज़ीनत है, आराइश का ज़रिया है, व लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, और तक़वे का लिबास वो बहुत बेहतर है। इस आयत से मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो लिबास की ये हद मुतय्यन कर दी है कि लिबास ऐसा हो कि जिससे सतर पोशी हो सकती हो, शर्मगाहें ढंप जाएँ। यही वजह है कि लिबास इतना बारीक नहीं होना चाहिए कि जिस्म यह झलकता नज़र आए, ना इतना चुस्त और ये टाइट होना चाहिए कि खद्दोखाल ज़ाहिर हों, और ना इतना मुख्तसर हो कि शर्मगाह या सतर पोशी ना हो सके। इसलिए एक तो ये उसकी हद मुतय्यन कर दी। दूसरी वरीशा फरमाया कि वो आपको पहना वो अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। आरिश का पहलू भी। रीशा का माना है आराइश, कि उसमें आपकी शख्स निखर जाए, खूबसूरत लगे। ऐसा उलूल जुलूल सा एक चादरा से लपेट लिया तो वो एक शख्सियत की शान नहीं है। तो उसमें खूबसूरती लिबास की इसको भी मौजूद रखा गया। और तीसरी जो क़ैद जो अहादीस से पता चलती है वो ये कि उसमें कि कुफ़ार व फुसाक की नकाली करते हुए गैर कौमों का शियार ना हो। ऐसा लिबास हो जो गैर कौमों का कोई मजहबी शियार है उसको आप लिबास के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और चौथी शर्त यह है कि मर्द जो है वो ज़नाना लिबास न पहने और औरतें मर्दाना लिबास न पहने। ये बुनियादी 4 शर्तें हैं। उसके अलावा जुज़ियात बयान किए गए हैं कि अगर एक मालदार शख्स है कि वो इतना खसीस और घटिया लिबास ना पहने कि वो मुफलिस और गरीब नज़र आए, इसलिए कि उसको अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लिबास पहनना चाहिए। इसलिए हदीस में आता है कि एक शख्स को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उलूल जुलूल कपड़े पहने हुए हैं और बाल बिखरे हुए हैं, तो आपने फरमाया कि ये इससे अच्छा लिबास नहीं पहन सकता। तो लोगों ने कहा जी ये तो साहिब हैसियत शख्स है। तो उस पर आपने फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा असर नेमती अला अब्दी,
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ اپنی نعمت کا اثر بندے کے اوپر دیکھیں. لہذا مالدار شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق لباس پہننا چاہیے. اچھا. اور غریب شخص کو اپنی استطاعت سے زیادہ قیمتی لباس نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اسراف اور تبذیر میں داخل ہو جائے گا. تو یہ بنیادی شرائط متعین کر کے اسلام نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہر خطے کے موسم کے اعتبار سے آپ لباس پہن سکتے ہیں. اگر یہ امریکہ یورپ کے خطے میں برف باری ہے، سردی ہے، تو گرم کوٹ پینٹ وغیرہ آپ پہن سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فقیہ النفس مفتی اعظم ہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ برطانیہ اور امریکہ میں رہنے والے لوگ وہ جو وہاں کے موسم کے اعتبار سے پینٹ اور کوٹ اگر پہنیں تو وہ تشبہ کی وجہ سے حرام نہیں ہے، کیونکہ مسلمان بھی اس لباس کو پہنتے ہیں. اچھا. اس لیے انہوں نے اجازت دی ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے آپ موسم کے مطابق متعین کر سکتے ہیں. اچھا حضرت یہ فرمائیے کہ سطر کی کیا قید ہے، کہاں تک ہے سطر؟ آپ نے کہا نا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سطر ڈھانکنا ہے. جی جی. تو مرد اور عورت کے لیے دونوں ظاہر مختلف ہیں. جی مختلف. مرد کا سطر یہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ اس کا سطر چھپانا واجب ہے، اور باقی پورے بدن کو ڈھانپنا اس کے لیے مستحب ہے. اور عورت کے لیے پورا بدن جو اس کا سطر ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں یہ اس کے سطر میں داخل نہیں ہے. وہ اگر ضرورت ہے تو ہاتھ، ہتھیلیاں اور پاؤں جو اسی طریقے سے چہرہ وہ کھول سکتی ہے، لیکن باقی پورا جسم اس کا ڈھانپا ہونا چاہیے. اچھا، عورت کا اگر چہرہ نظر آئے لیکن باقی سطر اس نے پوری طرح ڈھانپا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج کوئی نہیں ہے. مذاکرہ نہیں ہے. وہ اس کی لیکن کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ چہرہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے، تو وہ کیوں اس میں اصل میں وہ میں نے پہلے بھی اپنے ایک فتاوی میں اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ اس پردے کے حوالے سے 3 طرح کی روایات ملتی ہیں. بعض میں چہرہ بالکل چھپانے کا حکم ہے، اس کی تفصیلات ملتی ہیں. بعض میں یہ ہے کہ چہرہ کھولنے کی احادیث ملتی ہیں، اور بعض میں یہ ہے کہ گھر سے نکلنے کی بھی ممانعت قرار دی ہے. تو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو 3 کیٹیگری جو ہے وہ پردے کی بنائی ہیں. فرمایا کہ جن عورتوں کو جو گھر سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ گھر کی 4 دیواری سے پردہ کریں، وہ گھر میں ہی رہیں، باہر نکلیں ہی نہ. لیکن جن کو نکلنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو فرمایا کہ ان میں اگر ایسے حالات ہیں کہ وہ اپنے چہروں کو ڈھانپ سکتی ہیں تو صرف آنکھ جو ہے وہ کھولیں اپنے راستہ دیکھنے کے لیے، باقی چہرے کو ڈھانپ لیں. اور بعض وہ ہیں کہ جن کو چہرہ کھولنے کی ضرورت ہے، ان کی معاشی ضرورت ہے، ان کی اقتصادی ضرورت ہے، نوکری ہے، یا ایسے حالات ہیں جیسے آج کل کی دنیا میں سیکورٹی جو ہے ریزنز ایسے پیدا ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے چہرہ جو کھولنا ضرورت ہو جاتا ہے. حساس جگہوں پہ ایئرپورٹ ہیں، ایسی جگہیں ہیں، تو وہاں پر اگر وہ چہرہ کھول لے تو ان روایات کی وجہ سے چہرہ کھولنے کی اجازت ہو جاتی ہے. تو عورت کے لیے حضرت تفریحاً باہر جانا کہ ایسے کہ جی آئی جسٹ وانٹ ٹو گو آؤٹ، اور باہر سیر کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے ممانعت ہے، لیکن ضرورت کے تحت عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، بالکل اجازت ہے اس کی. اچھا حضرت، کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. رئیسہ بانو ہیں ہیوسٹن سے. جی السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. ہلو، میرے خیال کال ڈراپ ہو گئی، تو ایک حضرت ای میل دیکھ لیتے ہیں اس دوران. یہ خاتون کی ای میل ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ کیا ہمزاد کا وجود، سول میٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں، کہ کیا ہمزاد کا وجود ہوتا ہے؟ اور دوسرا نے پوچھنا ہے کہ کس عمر میں شادی کرنا چاہیے، کہ مناسب عمر کون سی ہے؟ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ والدین اکثر بچوں کو تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ان کی شادی کو ڈسکریج کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے. اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اور ساتھ ہی انہوں نے درخواست کی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. حمزاد کا جہاں تک تعلق ہے، حمزاد کا بے شک وجود ہوتا ہے. تو حدیث میں جیسے آتا ہے کہ 2 موکل جو انسان پر مسلط ہیں، ایک فرشتہ اور ایک شیطان. تو وہ جو شیطان مسلط ہوتا ہے اسی کو دوسرے معنی میں حمزاد کہا جاتا ہے، اور اس کا وجود ہے اور وہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اور دوسرا جو آپ نے پوچھا کہ شادی کس عمر میں کرنی چاہیے، تو اس کے لیے شریعت نے کوئی تعین نہیں کیا ہے. جب شادی کا تقاضا ہو، ظاہر ہے کہ بلوغت کے بعد کسی وقت بھی شادی کرنے کی اس کو اجازت ہے. باقی والدین جو یہ کہتے ہیں کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد شادی کرے، تو ظاہر ہے کہ ان کی ایک تجویز ہوتی ہے اس نظریے سے کہ اگر شادی بیاہ کے معاملات میں پڑ گئے تو شادی کے بعد ایک نئی زندگی کی نئی ذمہ داریاں سر پہ آ جاتی ہیں، تو تعلیم مکمل کرنے میں دشواری نہ ہو، اس لیے کہتے ہیں. لیکن اگر شادی کرنے کے بعد تعلیم انسان اپنا مسلسل جاری ہے اور اس کو مکمل کر لیتا ہے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. تو انسان کے اپنے تقاضے پر ہے، حالات پر ہے، تو شادی کسی بھی عمر میں وہ کر سکتا ہے.
اور باقی اللہ کے قرب کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جو ہے وہ کم سے کم 2000 مرتبہ آپ روزانہ پڑھیں، اور جب 500 دفعہ استغفار کریں، تو یہ آپ تنہائی میں بیٹھ کے اس کا ورد کر لیا کریں، انشاءاللہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اچھا حضرت، آپ نے فرمایا کہ تنہائی میں بیٹھ کے، اگر آپ ویسے جیسے یہاں فاصلے بہت ہیں، جاب پہ جانا ہے یا گھر سے باہر جانا، تو کئی دفعہ گاڑی میں آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، اب دو ہیں، یا تو کوئی میوزک لگا لیں یا نیوز لگا لیں یا اللہ کا ذکر کر لیں، تو وہ اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ کوئی مذاکرہ نہیں، وہ تو اچھا ذکر میں انسان وقت پاس کر سکتا ہے، لیکن تنہائی اس لیے ہوتا ہے کہ جب یکسوئی ہوتی ہے تو قلب کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اور دائیں بائیں کے احوال سے انسان مشوش نہیں ہوتا، اس لیے تنہائی میں اور بیٹھنا اگر ٹرین میں بیٹھے اگر اللہ کا ذکر کر لیں تو وہ بھی کوئی مذاکرہ نہیں، اس سے انشاءاللہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اچھا۔ انجم صاحب ہیں جی، نیو یارک سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب سے پہلے تو میں آپ کو ایک اچھے سے پروگرام پیش کرنے کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ جی جی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ سے میں نے کسی کے لیے وظیفہ لیا تھا حضرت، تو وہ 30 سال تک وہ فیملی کافی پرابلم میں تھی اور ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، تو میری ملاقات ہوئی تھی یہاں پہ ہی، تو میں نے ان سے بات کی، تو میں پھر آپ کے پاس آیا، شاید آپ کو یاد ہو، جی جی۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے وہ پڑھنے کے لیے وظیفہ دیا تھا ان کے لیے نا، 7 دن کے لیے، ماشاء تو ماشاءاللہ حضرت وہ میرے خیال ہے 7 دن بھی پورے نہیں ہوئے، اللہ، اور وہ جو 30 سال سے پرابلم تھی فیملی کے اندر، 30 سال سے؟ جی 30 ایئرز تک وہ فیملی پرابلم کے اندر تھی۔ اللہ، چلیں جی ماشاء اور اللہ۔ جب میں نے حضرت سے وہ لیا اور میں حضرت نے مجھے وہ پڑھنے کے لیے ان کی فیملی کے لیے دیا، تو میں نے جا کے ان کو دیا، تو ماشاءاللہ میں ہر 7 دن بھی مشکل سے گزرے ہوں گے جی کہ وہ شخص جو 30 سال میں بڑی پرابلم کریٹ کر رہا تھا اپنی وائف کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، وہ 7 دن کے بعد اس شخص نے سب سے معافی مانگی اور اس شخص سے اپنی بیوی بچوں سے معافی مانگی، اور وہ شخص 5 وقت کی نماز پہ کامل ہو۔ یہ 3 دن ہوئے ہیں کہ وہ شخص نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی۔ چلے جی، بہت اچھی خبر ہے۔ اس کے علاوہ انجم صاحب کوئی اور سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ بس میں شکریہ ادا کرنا چاہتا حضرت کا کہ حضرت ان کے بھی دعا کریں، اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں اس پروگرام کا بھی، انہوں نے دعاؤں کا بھی کہا ہے، اور انہوں نے آپ کے لیے یہ بھی کہا کہ ہماری دعا کریں۔ بہت 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 شکریہ جی حضرت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک ہے الحمدللہ۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ حضرات کے مسائل حل ہوتے ہیں تو مجھے آپ حضرات سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں میری سنوائی ہو گئی، دعا کی قبولیت ہوگی، میرے لیے بہت ہی خوشی کا باعث ہوتا ہے، میرے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ آپ حضرات بھی نماز شکرانہ ادا کریں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو قائم و دائم رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شہاب الدین صاحب ہیں جی ٹیکساس سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اور میری والدہ کو لرزے کی بیماری ہے۔ لرزے کی؟ کیونکہ لرزہ ہے، از سملر ٹو پارکنسن بٹ از ناٹ اے پارکنسن۔ اچھا جی۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ شروع کے میرے 20 ایئر امریکہ میں بہت پراسپیرس تھے، 99 سے اب تک جو بھی میں کاروبار کرتا ہوں ایونچولی وہ بند ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ اچھا شہاب الدین صاحب، یہ لرزے کی جو بیماری یہ کب سے ہے؟ اچھا مجھے ابھی شروع ہوئی ہے، کیونکہ اور والدہ کو؟ والدہ کو تو آلموسٹ 15 ایئر سے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ پارکنسن نہیں ہے، از اے اسینشل ٹریمر۔ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ لرزے کے لیے آپ ایسا کریں، سورۃ زلزال، سورۃ زلزال آپ کالی سیاہی سے اپنے ہاتھ سے کاغذ پہ لکھ لیں، لکھنے کے بعد اس لکھے ہوئے کو دیکھتے ہوئے 41 دفعہ سورۃ زلزال پڑھنی ہے، اس کو دیکھتے رہیں لکھے ہوئے کو اور پڑھتے رہیں۔ 41 ٹائم آپ پڑھنے کے بعد اپنے بدن پہ دم کریں، تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پی لیں، اور زیتون کا تیل تھوڑا سا پاس رکھیں، اس پہ بھی پھونک لیں، اس تیل کے ساتھ آپ نے اس متاثرہ حصے پہ مالش کرنی ہے۔ تو یہ روزانہ آپ نے 90 ڈیز بلا ناغہ آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ لرزے کے مرض سے نجات پا جائیں گے۔ اور باقی جو آپ حالات کے لیے اس کے سورۃ فجر،
سورہ فجر جو صبح اور شام 2 ٹائم آپ نے 7 دفعہ 7 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے. اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے دعا کرتے رہیں, انشاءاللہ اللہ تعالی حالات کو درست فرما دیں گے انشاءاللہ. اور شہاب الدین صاحب ہمیں آپ ضرور بتائیے گا بھی. تو حضرت ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں UBL کلک اینڈ ریمٹ کے, پاکستان رقم بھیجنے کا انتہائی مؤثر, تیز اور محفوظ ترین ذریعہ. آپ اپنے گھر کے ماحول میں, گھر کے آرام میں بیٹھے کمپیوٹر کی ایک کلک کے ساتھ سیکنڈز میں پاکستان رقم بھیج سکتے ہیں. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیش لے کے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں گاڑی پارک کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے کمپیوٹر کی ایک کلک سے سیکنڈز میں پاکستان رقم بھیج سکتے ہیں. UBL کلک اینڈ ریمٹ. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے, جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان, تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے, اور ہنی ڈرم نے, جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے.